नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक ज़ेर बहस है वो बैतुल मुक़द्दस है। बैतुल मुक़द्दस को मुक़द्दस क्यों कहा जाता है, इसको यरूशलेम हैकल सुलेमानी क्यों कहा जाता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों के लिए एक मुकद्दस जगह क्यों है, आज हम इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। बैतुल मुकद्दस अर्ज़ ज़मीन पर यहूदी काबिज़ क्यों होना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी कि यहूदी अर्ज़ फ़लस्तीन पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं, बैतुल मुकद्दस किस जगह पर वाक़ है और इसकी तारीख़ क्या है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पहले बैकग्राउंड पता चल जाए, इसकी हिस्ट्री क्या है, यरूशलेम क्या है, हैकल सुलेमानी क्या है, बैतुल मुक़द्दस क्या है। बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के एक शहर अल-कुद्स में वाक़या है। बाज़ ने इस शहर को बैतुल मुक़द्दस कहा है। इसको अल-कुद्स का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर अंबिया कराम के बेशुमार मज़ारात हैं, इस वजह से इसको अल-कुद्स भी कहा गया है। ज़मीन का ये टुकड़ा अंबिया और सुलह का मरकज़ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार और बहुत सारे अंबिया कराम का मज़ार इसी जगह पर है। इसकी संग बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने या उनकी औलाद में से किसी ने खाना काबा की बुनियाद डालने के तकरीबन 40 साल बाद डाली। इसकी तमीर सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने की और एक अरसे के बाद सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद उसी जगह पर डाली जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आ गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान को इसको मुकम्मल करने की नसीहत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों से नहीं, जिन्नों की एक जमात से इसका काम करवाना शुरू किया। 1 साल का काम बाकी था कि आपके इंतकाल का वक़्त करीब आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अच्छी तरह गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और अपने असा से टेक लगाकर खड़े हो गए। मलकुल मौत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह इसी हालत में कब्ज़ कर ली। विसाल के बाद आप सलातो वस्सलाम टेक लगाए खड़े रहे, मगर आपका जिस्म असा से टेक लगाए खड़ा रहा। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा भी है। हज़रत सुलेमान जब तक जिंदा थे तो जिन्नों को रात के वक्त रुखसत मिल जाती थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी रात को आराम फरमा लेते थे। लेकिन चूँकि आप मुसलसल खड़े रहे तो जिन्नों की जमात में ये हिम्मत ना हो सके कि वो रुखसत हासिल कर सके। रात मुसलसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा पर खड़े हैं, ना जिस्म में कोई तब्दीली आ रही है, ना उनमें कोई रद्द बदल आ रहा है। ये अल्लाह के नबी की शान भी है और मोज़ा भी है। और यहाँ अल्लाह ताला ने जन्नात के गैब का होने का रद्द भी फरमा दिया कि जन्नात को पता ही ना चल सका कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इमारत की तमीर की तकमील की और ये उन्हीं की निगरानी में हुई। इस वजह से इस इमारत को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों की बजाय जन्नात ने तमीर की। बैतुल मुक़द्दस में रोशनियों का इंतज़ाम भी बहुत आला था। वो इस तरह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद को संगे मरमर से, हीरा मोतियों से, याकूत से बनवाया। तो बैतुल मुक़द्दस के गुंबद के सिरे पर सुर्ख गंधक का इंतज़ाम करवाया। इसकी रोशनी कई कई मीलों तक पहुँचती थी। जैसे ही इसकी तमीर का वक़्त करीब आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असा मुबारक को दीमक खा गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर तशरीफ़ ले आया। फिर लोगों और जिन्नात को पता चला कि आप सलातो वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए बहुत सी खादमीन हमेशा तैयार रहते। हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन खादमों की तादाद तकरीबन 4000 थी और खादमीन और आप सलातो वस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इन खादमीन के सरदार भी थे और आपके अंदर तकरीबन 27 या 70 खादमीन काम करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह रहा है और हज़रत मूसा से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु वस्सलाम की आमद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाकर इस्लाम की तमीर और अशात का सिलसिला शुरू किया। तो मक्का मुबारक में जितना अरसे भी रहे तो मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे।
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی اور مدینہ میں بھی مسلمان تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال سارے 5 ماہ بعد تقریباً 15ویں رجب پیر کے دن بنی سلمہ نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو کر دیا۔ پھر مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اسی مقام پر آج سعودی عرب میں مسجد القبلتین بھی واقع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر جو فلسطین پر حملہ کیا تھا بیت المقدس کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور تباہ کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام بھی کیا۔ قریت کو بھی جلا دیا اور اس وقت یہودیوں کو غلام بنا کر فرات کے کنارے آباد کر دیا۔ انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا جو آج کے دنوں میں اسرائیل کا کیپٹل بھی ہے۔ ایران کے پہلے کسریٰ خسرو نے یہودیوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی تو اب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کی زر نو تعمیر کی۔ یہ تعمیر بھی دوبارہ عرصے تک نہ رہ سکی اور 17ویں صدی عیسوی میں ٹیٹس جو کہ روم کا بادشاہ تھا ایک دفعہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور اسے مسمار کر دیا اور اس وقت سے 17ویں صدی عیسوی سے آج تک یہودیوں کا قبلہ گرا پڑا ہے۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کو ایک مقدس جگہ مانتے ہیں اور اپنی عبادت کا مرکز مانتے ہیں، اسی طرح یہودی ہیکل سلیمانی جو کہ 17ویں صدی میں ٹیٹس نے گرا دیا تھا اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور یہودیوں کو پھر ٹیٹس نے جنوبی حصے سے نکال دیا اور یوں فلسطین یہودیوں سے مکمل طور پر خالی ہو گیا تھا۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس وقت فلسطین میں عربی و نسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق کا رخ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ پہلے کیساریہ روانہ ہوں یا بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب کو روانہ کیا۔ دونوں شہر میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب جلیل القدر صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ پہلے بیت المقدس اور پھر کیساریہ کی فتح ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پہلے بیت المقدس اور پھر کیساریہ روانگی کا حکم دیا گیا۔ بیت المقدس کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے روزانہ کی بنیاد پر 5000 مجاہدین کا لشکر بھیجنا شروع کر دیا۔ بیت المقدس جو کہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور وہ بہت مضبوط قلعہ تھا، چونکہ رومی جو تھے انہوں نے یہ جنگ یرموک کا حال سن رکھا تھا، انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے یہ قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ کے حکم پر روزانہ کی بنیاد پر اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن مسلسل حملہ کرتے رہے لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین لشکر نے تکبیر کے نعرے بلند کیے تو رومیوں کو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب بہت پریشان ہوئے اور سب اپنے بڑے راہب کمامہ کے پاس گئے۔ کمامہ رومیوں کا ایک بڑا راہب تھا۔ اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی سردار آ گیا ہے۔ کمامہ بھی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ واقعی وہی سردار ہیں تو صلح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔
پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کی دیوار پر آیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ماما کو کہا کہ یا تو اسلام قبول کر لو، جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، یا ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ راہب نے کسی بات کا جواب نہ دیا مگر خاموشی سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو تکتا رہا۔ پھر واپس آیا اور آ کر اپنی قوم سے کہا یہ وہ شخص نہیں ہے جن کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے واپس آ کر مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر حملے ہوتے رہے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا رہا اور فوجی زخمی ہوتے رہے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے راہب کمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال کو بیان کیا۔ وہ نصرانی راہب قلعے کی دیوار پر آیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ تمہاری حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں کیا اوصاف لکھے ہیں؟ اس نے کہا ہم وہ تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ ہاں ہم اسے دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے۔ ہاں اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، نام ہی بتا دو۔ نصرانی راہب نے کہا جو ہمارے شہر کو فتح کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، وہ فاروق کے لقب سے مشہور ہے اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا۔ اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ جیسے ہی یہ نام سنا مسکرائے اور خوش ہو کر فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ پھر اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جس کا ذکر کر رہے ہو ہمارے خلیفہ ہیں۔ راہب نے کہا اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو جنگ کو موقوف کر دو، مطلب کہ جنگ کو تھوڑے عرصے کے لیے روک دو اور انہیں یہاں بلا لو۔ اگر ان میں ہم تمام صفات کو دیکھ لیں گے جو ہمارے علم میں ہے تو ہم اس شہر کے دروازے بغیر جنگ کے کھول دیں گے، ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔ لہٰذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ بات منظور فرما لی۔ نصرانی راہب سے بات کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب واپس لشکر میں تشریف لائے اور راہب سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات بتائی تو تمام مجاہدین خوش ہو گئے۔ ایک مکتوب جس میں تمام تفصیلات تھیں حضرت سیدنا مائسرہ ابن مسروق کی زیر نگرانی میں مدینہ کی طرف پہنچا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی خوشخبری لائے ہو؟ حضرت مائسرہ بن مسروق فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم خوشخبری ہے۔ پھر وہ مکتوب بارگاہ فاروقی میں پیش کیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ملک شام سفر کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر فاروق آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر 4 رکعت نفل ادا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا اور چند اصحاب کے ساتھ سفر شروع کیا۔ سفر کی نوعیت یہ تھی کہ نماز فجر کے بعد سفر طے فرماتے اور ظہر کے وقت رک کر نماز کرتے اور ساتھ ہی ساتھیوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور وہیں کھانا نوش فرما لیتے۔ جن جن راستوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے لوگ اپنی عرضیاں اور مقدمے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ فرماتے یہاں تک کہ آپ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عربی شاہ سواروں کو کا قافلہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت زبیر بن عوان رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا کہ پتہ کریں کہ یہ کون ہیں، تو زبیر بن عوان نے بتایا کہ حضور بیت المقدس سے لشکر آپ کا منتظر ہے، انہوں نے یہ دستہ بھیجا کہ خوشخبری لائیں کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد انہوں نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ وہ جو قافلہ حضرت عمر فاروق کو دیکھنے وزٹ کرنے آیا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تشریف لائے ہیں کہ نہیں لائے، وہ ڈیلی بیسس پہ آ کر چیک کرتے تھے کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں کہ نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، پھر واپسی کی اجازت طلب کی تاکہ اسلامی لشکر کو خوشخبری دی جا سکے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر نے یہ سنا کہ آپ
رضی تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں تو ان میں خوشی اور جذبے کی ایک نئی سی لہر دور پڑی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے ملے، پھر آپ نے نہایت فصیح و بلاغت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور لشکر کو واضح نصیحت اور خوف خدا کا درس بھی دیا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کا تفصیلاً ذکر حضرت عمر فاروق سے کیا۔ یہ سب سن کر حضرت عمر فاروق کبھی روتے اور کبھی مسکرا دیتے۔ دونوں میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ موذن رسول حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد مدینہ الطیبہ سے ملک شام چلے آئے تھے، لشکر اسلام میں شامل ہو کر وہ بھی مجاہدین کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو تمام مجاہدین نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی کہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بلال رضی تعالیٰ عنہ کی اذان سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مجاہدین کی خواہش بھی بتائی۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ نے اذان کہنا بالکل چھوڑ دی تھی، کسی کے کہنے پر بھی اذان نہ دیتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا حکم تھا اور وہ لہٰذا وہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کی، جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجاہدین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، ملک شام کی سرزمین پر مدینے کی یاد تازہ ہو گئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گم تھی۔ ہر کوئی شدت غم سے کانپ رہا تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پورے لشکر پر ایک کرہام مچ گیا۔ صحابہ کرام اپنے محبوب کی یاد میں تڑپنے لگے۔ شدت غم سے لشکر کا یہ عالم تھا کہ ان کے دل پھٹنے کے قریب تھے۔ حضرت عمر فاروق پر بھی گریا جاری تھا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی حالت ناقابل بیان تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہ کر پائیں گے۔ لشکر اسلام پر غم کی وہ کیفیت تھی کہ ہر طرف سے آہ و بکا کا عالم تھا۔ بہرحال سیدنا بلال رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی اذان مکمل کی، پھر نماز پڑھائی گئی اور قلعے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے لباس پر اس وقت جو لباس زیر تن کیا ہوا تھا، اس وقت اس لباس پر 14 پیون تھے۔ لوگوں کے اصرار پر حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے مصر کا نیا خوبصورت لباس پہنا اور گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ ابھی چند قدم چلے ہی تھے کہ آپ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، سواری کو رکوایا، فوراً نیچے اترے اور فرمایا اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے۔ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایسا قیمتی لباس پہن کر میرے دل میں عجب اور تکبر داخل ہو گیا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا پرانا 14 پیون لگا لباس پہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں مجاہدین لشکر نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ اندر موجود لوگوں نے جب شور سنا تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا ہے۔ جنگ تو ابھی رکی ہوئی تھی۔ نصرانی راہب قمامہ نے جب لوگوں سے کہا کہ ماجرا کیا ہے پتہ کریں، تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں۔ قمامہ قلعے کی دیوار پر آیا اور کہا کہ حضرت عمر فاروق کی پہچان کرنا چاہتا ہے، انہیں قریب لایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ بغیر اسلحے کے قلعے کے قریب جانے لگے تو فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک درہ تھا۔ جب آپ قلعے کے پاس پہنچے تو قمامہ نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد قمامہ نے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو پکار کر کہا خدا کی قسم یہ وہی ہیں جن کی صفات میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہمارا شہر فتح ہوگا۔ پھر قمامہ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر سختی ہو، یہ کیا تحیر ہے، جلدی سے قلعے سے نیچے اترو، ان کے پاس جاؤ، ان سے ایمان اور ذمہ داری کے ساتھ امان حاصل کر لو۔ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب رومیوں نے سنا تو وہ جلدی جلدی قلعے کی دیواروں سے اترے، شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ دوڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، صلح اور ایمان کی درخواست کی۔
حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھوڑے پر ہی اپنے اونٹ پر ہی سجدہ شکر ادا کیا اور پورے شہر والوں کو امن و امان کا پروانہ دے دیا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ بعد نماز فجر فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخلہ فرمایا۔ اس کے بعد کئی سو سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بعد عرض تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور پہلی جنگ عظیم تک یہ ترک عثمانیہ کے زیر انتظام رہا۔ سلطان عبدالحمید کی خلافت کو سازشوں کے ساتھ ختم کیا گیا تو 1948 میں اسرائیل کا وجود میں آ گیا۔ 1967 میں اسرائیل نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر عربوں کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور موجودہ غزہ جو کہ کھلی جیل ہے وہاں پر مسلمانوں کو تقریباً 22 لاکھ مسلمانوں پر کو ایک 12 یا 13 کلومیٹر چوڑے اور 42 کلومیٹر لمبے علاقے میں غزہ کی پٹی پر قید کر رکھا ہے، جہاں نہ وہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، اور 57 اسلامک ملک تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان نخستِ فلسطینیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حال پر رحم فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں یہودیوں کے چند مقاصد آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ ہیکل سلیمانی کو کیوں دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ایمز کیا کیا ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور نہتے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹو لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔